अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, अदालती फाशिज़म की बात करते हैं। ये फाशिज़म सिर्फ हुकूमत में नहीं होता। अगर 26वीं 27वीं आईनी तरमीम आ जाए तो फिर अदालतों में भी फाशिज़म आ जाता है। ये क्या मामला, इस पर बात करते हैं। दूसरी तरफ अलीमा खान खतरे में है। क्यों? कि वो जिस अंदाज में, जिस इखलास के साथ अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं और इस वक्त जो सच्ची बातें कर रही हैं, तो शायद पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें मजीद बर्दाश्त ना करे और उनकी जल्द अडियाला जेल में ही मुंतकिली मुतवक्के है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को बेहतरीन डिक्टेटर करार दिया है। किसने करार दिया है, क्यों करार दिया है, ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। लेकिन आगाज करते हैं जनाब इमरान खान से रिलेटेड जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उन पर क्या हुआ। सलमान सफदर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत का मामला अदालत के सामने उठा दिया। कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, दोनों की सेहत ठीक नहीं है, दोनों को इलाज के लिए जेल से बाहर ले जाया जाता है। मुझे बतौर वकील आज तक मेडिकल की तफसीलात फराहम नहीं की गई, हालांकि मैं उनका वकील हूं, लेकिन मुझे नहीं कहा गया कि उनको बाहर क्यों ले जाकर हुआ, उनके क्या टेस्ट है और उनका क्या प्रोसीजर इख्तियार किया गया, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया गया, कोई तफसील फराहम नहीं की गई। शाम कियानी कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई गैर कानूनी करार देकर खत्म करने की दरखास्तों पर एतराज दूर। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने अलीमा खान और मुबशरा मानिका की दरखास्तों को नंबर लगा दिया और कहा कि इसको समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर किया जाए। उधर इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तली दरखास्तें निपटाकर मरकजी अपीलें सुनने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर अपील में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 30 अप्रैल के ऑर्डर के खिलाफ अपील मंजूर की जाए और ट्रायल कोर्ट का सजा का फैसला मुअत्तल करके इमरान खान और बुशरा बीबी की साहब मुअत्तल की जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। अलकादिर केस की मरकजी अपील में नया मोड़। मुझे अभी अपीलों पर दलाइल के लिए हदायत नहीं है, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जिस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का कहना था कि आप लोग अदालत को प्रेशराइज कर रहे हैं। मतलब वकील कह रहे हैं कि आप जहां चाहते हैं कि हम दलाइल दें, लेकिन हमारे क्लाइंट से बात ही नहीं हो सकी। हमेशा वकील अपने क्लाइंट के मुताबिक अपना केस लड़ता है। ऐसा नहीं होता वकील की क्लाइंट से मुलाकात ही ना हो और उसे कहा जाए जी आप जनाब मुकदमा लड़ें और उस पर समाअत करें और दलाइल दें। वो कहते हैं हमारी एक मरतबा मुलाकात तो करवा दें। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर किसी तौर पर भी मुलाकात के हवाले से नहीं आते और इस मौके पर भी बैरिस्टर गोहर और लतीफ कोसा ने कहा जी हमें 15 दिन और दे दें, हम मुलाकात के बाद अंडरटेकर देते हैं, आपको बयान अल्फी देते हैं कि हम जनाब उस पर दलाइल देंगे। लेकिन डोगर भी, बैरिस्टर सरफराज डोगर ने यह नहीं कहा कि आपको हुकूमत को हुक्म दिया जाता है कि वकला की उनके क्लाइंट से मुलाकात करा दी जाए। इस पर सरफराज डोगर बिल्कुल नहीं आ रहे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराजात आयद करते हुए दरखास्तें वापस कर दी। नैब कानून में तरमीम के बाद मरकजी अपील समेत सजा मुअत्तली का मामला सिर्फ वफाकी आईनी अदालत सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह मुकफ था। इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, हम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर करेंगे और यह सुनवाई लाजमी होगी। अच्छा, बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था अलकादिर सजा मुअत्तली केस में 16 समाअतों और 16 माह की ताखीर हुई। इन 16 माह में नैब बहाने बनाता रहा, अल्तबा मांगता रहा और अदालत उन्हें अल्तबा देती रही। 2 हफ्ते का मांगा तो 1.5 महीने का दे दिया। इसके बाद अब हमें अदालत कह रही है कि मरकजी अपील पर दलाइल दें। हम कैसे मरकजी अपील पर दलाइल दें जबकि हमारा जमानत का केस सिर्फ 10 मिनट का है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि इमरान खान ने मुझे मुलाकात में बताया कि मुझे जेल में कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता और किसी को मुझसे सलाम करने की इजाज़त भी नहीं है। सलमान सफदर में बाहर आकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में क्या कहा, ज़रा सुने। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रॉम इमरान खान साहब, आंखों देखा हाल है। इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को तकरीबन 7 माह का शॉकिंग ये पीरियड है। दोनों को इस वक्त कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ना उनके पास आउटसाइड वर्ल्ड का कोई कनेक्शन है, ना कोई ह्यूमन कांटेक्ट है, ना फैमिली से कांटेक्ट है, ना वकला से कांटेक्ट है। आपस में मियाँ बीवी का कांटेक्ट बहुत मुश्किल है, बच्चों से राब्ते उनके नामुमकिन हैं।
ان کو پڑھنے کے لیے میٹیریل نہیں ہے, ان کو دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن نہیں ہے, ان کو سلام کے لیے کوئی وعلیکم کا جواب دینے کے لیے بندہ موجود نہیں ہے اس وقت. تو ہم نے سولیٹری کنفائنمنٹ کے ایشوز بار بار اٹھانے کے بعد 7 ماہ کے بعد تھرو کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن وکالت ناموں کی عدم دستیابی کے اوپر آج صبح عمران خان کی بہن علیمہ خان اس حوالے سے خاصی برہم نظر آئی. وہ کہتی ہیں کہ ہم 2 عدالتوں میں گئے تھے, جج سومرو میں عاجزی نظر آئی اور وہ شرمندہ بھی لگے, لیکن جج ڈوگر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ عہد کر کے آیا ہے کہ عمران خان کو ہر حالت میں جیل میں رکھنا ہے. جج ڈوگر نے ایک بار بھی انسانیت نہیں دکھائی کہ عمران خان اور بشرا بی بی 8 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں, ان کی ملاقات کا ہی کوئی آرڈر جاری کر دیا جائے. علیمہ خان کہتی ہیں اربوں روپیہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان عدالتوں کو جا رہا ہے, کیا ضرورت ہے ان عدالتوں کی, بند کر دیں انہیں. میں وکلا سے پوچھنا چاہتی ہوں آج جو اندر ایک ایسے جج کی منتیں کر رہے تھے جس کا پتہ ہے کہ اسے انصاف نہیں دینا, ان وکلا کا کردار کیا ہے؟ کہاں گئی ہے پاکستان کی بارز؟ دھڑا دھڑ وکلا الیکشن لڑتے ہیں, کہاں ہے وکلا؟ کیا وکلا کا پاکستان میں انصاف کے اصول کے لیے کوئی کردار نہیں؟ اگر یہ عدالتیں بند ہو جائیں تو ان وکلا کی بھی کوئی ضرورت پھر نہیں رہے گی. وکلا کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. علیمہ خان کہتی ہیں کون سے مذاکرات, مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں, لیکن یاد رکھے عمران خان ڈیل کر چکا ہے. عمران خان نے ڈیل اللہ تعالیٰ سے کر لی ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ ان یزیدوں سے بھلا مانگے گا. عمران خان 20 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ میں ان یزیدوں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. وہ مزید کہتی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں کتنے تکبر سے عمران خان کی بات کرتا تھا, پارٹی کا نشان بھی چھین لیا. اس کا سوشل میڈیا پر انٹرویو دیکھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ سارے فیصلے میرے ہاتھوں میں نہیں تھے. اسے شرم نہیں آئی کہ اس نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کی, اپنے عہد سے غداری کی. جب یہ چیف جسٹس تھا تو 26ویں ترمیم لائی گئی, جس کے بعد دوسری جگہوں سے جج اٹھا کر لائے گئے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیا انٹرویو ہے, ذرا اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ سنیں کہ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. With Imran Khan, I mean, looking at all the PTI cases that came before you, it seemed like you were not in the mood to do justice. کیا آپ کی عمران خان سے کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ میرا مطلب آپ کے سامنے جتنے بھی پی ٹی آئی کے مقدمات آئے ان کو دیکھ کے تو ایسا لگا کہ آپ کا انصاف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. Look, Pakistan's system is a bit complicated. If you think that as a Chief Justice I had all the powers, then you are wrong. My role in all the cases you are talking about was limited. Yes, some powers that are not visible in the media also have an impact in these cases which I cannot name here. دیکھیں پاکستان کا نظام تھوڑا مشکل ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بطور ایک چیف جسٹس میرے پاس ہی تمام اختیارات تھے تو آپ غلط ہیں. ان سب مقدمات جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان میں میرا کردار محدود تھا. ہاں, کچھ ایسی طاقتیں جو بظاہر تو میڈیا پر نظر نہیں آتی وہ بھی ان مقدمات میں اثر انداز ہوتی ہیں جن کا میں یہاں نام نہیں لے سکتا. علیمہ خان مزید کہتی ہے محسن نقوی تیار ہے نورین نیازی کو بھیجنے کے لیے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب ہماری بہن اندر جائیں گی کوئی نہ کوئی تو وہ باتیں کریں گی عمران خان کی. جیسے ہی کریں گی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو اگلے 6 ماہ کے لیے دوبارہ قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا. یہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے, اس بات کا بہانہ بنا کے کہ آپ نے باہر آ کر عمران خان کی بات کی ہے, اگلے 6 مہینے کے لیے ملاقات بند کر دیں گے اور یہ ہم قبول نہیں کریں گے. ہم تنگ آ گئے اس ٹرک کی بتی سے, ہم 4 سال سے عدالتوں میں آ رہے ہیں. قاضی نے کنفرم کر دیا کہ وہی کرتے ہیں جو ان کو پیچھے سے آرڈر آتا ہے. ہم ان سے انصاف کی امید نہیں رکھتے. کیا کہہ رہی ہیں محترمہ علیمہ خان, ذرا سنیں. ہمیں تبھی پتا چل گیا تھا کہ محسن نقوی کی ارجنسی کیا ہے کہ جیل کو آپ درخواست بھیج دیں. اب محسن نقوی نے وہ بھی ڈراپ کر دیا ہے. وہ تیار ہے نورین نیازی کو اندر بھیجنے کے لیے. کس لیے؟ تاکہ اس کے پیچھے اپنا کوئی بندہ بھیج سکے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ بہن کو ہماری کو اندر جب جائیں گی کوئی نہ کوئی تو 2 باتیں آگے باہر کریں گے عمران خان کی. وہ جیسی ہی کریں گی, انہوں نے پلان کیا ہوا ہے, اس کے بعد اگلے 6 مہینے کے لیے عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا. وہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے, کسی کے ایجنسی کا بندہ اپنا بھیج دیں. محسن نقوی کس کو سہولت کاری کر رہا ہے آپ کو ساروں کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں فکر ہے کہ یہ عمران خان کو فالس فلیگ کر کے دوبارہ اگلے 6 مہینے کے لیے ہماری فیملی کو بہانہ بنا کے کہ آپ نے باہر آ کے بات کی ہم بند کر دیں گے. اس لیے یہ بڑا کلیئر ہو جائے, ہم عمران خان کا یہ نہیں قبول کرتے. ان کی آئسولیشن, ان عدالتوں نے نہیں انصاف دینا. ہم تنگ آ گئے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے.
ہم 3 سال سے عدالتوں میں آ رہے ہیں, ان کی شکلیں میں بتا رہی ہوں کیا کہہ رہے ہیں. جو ان کو آرڈر آئے گا, قاضی فیضی صاحب نے آج کنفرم کر دیا, جو ان کو آرڈر آتا ہے وہ یہ کریں گے. تو ان علیمہ خان مزید کہتی ہیں ابھی لوگ کہہ رہے تھے کہ سیدھی سی بات ہے, ایجنسی سے بات کرو, یہاں سے انصاف ملے گا. 26ویں ترمیم کے نتائج صرف عمران خان نہیں بھگت رہا, یہ ہر پاکستانی بھگتے گا. وہ کہتی ہیں نہیں, ہم ایجنسیوں سے بات نہیں کریں گے, ہم عدالتوں کے دروازوں سے بھی مایوس ہو چکے ہیں, لیکن ہم نے اللہ سے ڈیل کر لی ہے, ہم ہر قسم کے نتائج کے لیے تیار ہیں. نعیم حیدر پنجوتھا کہتے ہیں ہونا کیا ہے, ٹرک کی بتی ہے, عوام انصاف کے لیے دیکھ رہی ہے, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, پیسے, تنخواہیں, امارات, پروٹوکول, گاڑیاں لینے کا مطلب کیا ہے, انصاف فراہم کریں. یہاں اعتراض یہ لگایا گیا کہ عمران خان کی بہنوں نے کیس کیوں دائر کیا, اور کیا سرفراز ڈوگر صاحب درخواست دائر کرتے, مطلب قید تنہائی میں عمران خان ہے, ان کی باہر کوئی خبر نہیں آ رہی, تو کیا وہ خود باہر ان کی تو خبر تک نہیں آ رہی, تو ان کا کیس جو ہے ان کی بہنوں نے دائر کرنا تھا, ان کے اہل خانہ نے, اور کیا سرفراز ڈوگر نے تھوڑی پتا کرنا تھا. حالانکہ یہ بنیادی ذمہ داری سرفراز ڈوگر کی ہے. کیوں؟ جو قیدی ہوتا ہے وہ جوڈیشل کنڈیشن میں ہوتا ہے, مطلب وہ جوڈیشل حراست میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ججز ہیں وہ ہر 15 دن بعد ان کو باؤنڈ ہے کہ وہ جا کر جیلوں کا وزٹ کریں, وہاں کا قیدیوں کی صورتحال کو دیکھیں. لیکن یہاں مہینوں کیا سالوں گزر گئے, عمران خان کی کوئی خبر ججز کے وزٹس کے ذریعے سامنے نہیں آ رہی. تھوڑا سا جناب پنجاب میں جو قانون بنایا گیا تھا اس حوالے سے عمران ریاض خان کہتے ہیں پنجاب میں جو ظالمانہ قانون لایا جا رہا ہے, اب ماضی کے تمام مظالم, پیکا ایکٹ, ترامین, ڈکٹیٹروں کے بنائے گئے قوانین سب بھول جائیں گے. شمالی کوریا کا ایک ڈکٹیٹر بھی اس پر رشک کر رہا ہے. اس قانون کے تحت اب یہ جس مرضی کو سماج دشمن قرار دے کر اس کی جائیداد ضبط کر کے اسے سزائیں دے دیں گے. احمد بڑائچ کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں حکومت کا جو قانون آیا کسی کو پتہ نہ چلا, اخبار نے خبر لگائی تو پتہ چلا, شور ہوا تو سپیکر بھی لاعلم نکلے حکومت میں سے, کون ہے جو انگریز دور کی طرح سامراج بننا چاہتا ہے, ایسا بھی کون سا شوق پیدا ہو گیا ہے. کرن ناز کہتی ہیں خبردار حکومت کے خلاف بات نہ کریں ورنہ آپ کے بینک اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے, جائیداد ضبط ہوگی, موبائل قبضے میں لے لیا جائے گا, آپ کی الیکٹرانک نگرانی ہوگی, آپ کو کڑا پہنا دیا جائے گا. ایک اور متنازع بل پنجاب اسمبلی میں پیش ہو گیا, کمیٹی میں بھی چلا گیا. ایسے ایسے بل آ رہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. موجودہ حکمرانوں نے سوچ لیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی حکومت میں ہی رہنا ہے. حکومتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ساری زندگی اقتدار میں نہیں رہنا, انہی کے خلاف بنائے بلز استعمال ہوں گے تو ان کے لیے تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا. نجم سیٹھی کہتے ہیں اسٹیج پر اس قانون کا نیا بنانے کی ضرورت آخر کیا تھی, آپ کے پاس ہر قسم کا قانون ہے. جب آپ کو قانون کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور آپ لوگوں کو غائب کرا دیتے ہیں, جیلوں میں ملاقاتیں قانون کے تحت روکی جاتی ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب آپ قانون سے مابرہ ہیں, قانون آپ کے گھر کی لونڈی ہے, آپ جیسے چاہیں جو کچھ کریں, عدالتیں اس پر کوئی نوٹس نہیں لیتی, پھر آپ قانون بنانے کے چکر میں کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ نجم سیٹھی مزید کہتے ہیں پنجاب حکومت جو نیا بل لا رہی ہے وہ اس لیے کہ پنجاب میں ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کا زور ہے, اور سیدھی سی بات ہے کہ وہ جماعت ابھی تک فارغ نہیں ہوئی, اور ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آگے بلدیاتی انتخابات بھی کروانے ہیں. اس کے پیچھے یہی موٹو ہے. اس بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی جانور کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی تو اس کو انٹیلیجنس کمیٹی دیکھے گی. مطلب کیا کہ آپ کسی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا کہ آپ نے جناب اپنے گھر میں جو بلی رکھی ہوئی ہے, آپ نے گھر میں جو کتا رکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا, یا آپ نے جناب اس کو پاؤں سے جناب ٹھوکر ماری, اب کسی بھی بنیاد پر آپ کسی بھی مخالف کو گرفتار کر سکیں گے. چونکہ آپ جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں لہٰذا آپ کی جائیداد ضبط, آپ کو جناب کڑا پہنایا جائے گا اور جیل میں ڈالا جائے گا. مطلب اس قسم کی قانون سازی. نجم سیٹھی کہتے ہیں آج یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی دن اپوزیشن میں آ جانا ہے, پھر کی کرو گے تسی. ایک نظم کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں. نجم سیٹھی کہتے ہیں جب وہ آئے میرے ہمسائے کو پکڑ کر لے گئے تو میں دیکھتا رہ گیا, میں چپ رہا. پھر وہ آئے میرے ایک دوست کو پکڑ کر لے گئے, میں دیکھتا رہا, میں چپ رہا. جب وہ مجھے لینے آئے تو کوئی میرے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا, نہ میرے دوست تھے نہ میرے ہمسائے تھے. مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے, یہ تو گزرے ان چیزوں سے اور پھر سے گزریں گے, تاریخ بڑی ظالم ہے. لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ فی الحال اس بل کو واپس لے لیا گیا ہے اور اب اگست میں اس میں ترمیم کی جائیں گی. ہو سکتا ہے ان کے دانت مزید مضبوط کر دیے جائیں, اس سے بھی زیادہ سخت چیزیں شامل کر لی جائیں, یا پھر اس کو تھوڑا سا نارملائز کر دیا جائے. لیکن یہ قانون لازمی
لایا جائے گا۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پنجاب میں پیش کیا گیا یہ مجوزہ قانون کس قدر سخت نوعیت کا ہے، جس کے تحت کسی شخص کو عدالت سے سزا ثابت ہوئے بغیر صرف بیوروکریٹس پر مشتمل ایک کمیٹی کے فیصلے کی بنیاد پر سزا دی جا سکتی ہے۔ پنجاب میں نون لیگ کے لیے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ مزید آمرانہ طرز حکمرانی کی طرف بڑھے۔ آزادیوں پر قدغن لگانے یہ شخصیت پرستی سے کبھی کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ نون لیگ کی سینئر قیادت اپنی سیاسی زندگی میں اتنے نشیب و فراز دیکھ چکی ہے کہ اسے بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے اقدامات کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز بل 2026 کیا ہے، کس طریقے سے ایوان میں پیش ہوا اور کس طریقے سے آگے کمیٹی میں بھی چلا گیا۔ کہتے ہیں جب یہ بل ایوان میں پیش ہوا تو مجھے بتایا کیوں نہیں گیا؟ بل پر لاعلمی پر سخت ایکشن لوں گا۔ انگریز دور کا نو آبادیاتی نظام کا قانون ممکن نہیں ہے۔ ملک احمد خان تو کیا سپیکر کی منظوری کے بغیر بل کمیٹی سے منظور کروا لیا گیا تھا؟ یہ اب بھی ایک سوال ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ بہترین ڈکٹیٹر ہیں، یہ کہتے ہیں شاہد میتلا صاحب۔ وہ کہتے ہیں مریم نواز کی ایک بہت اچھی بات ہے، کیا انہوں نے اپنے آمرانہ میلان اور جابرانہ مزاج کبھی چھپایا نہیں۔ سی سی ڈی کے ذریعے بندے مروانا ہو، اخراجات کو چھپانے کا قانون پاس کروانا ہو، اپنے دور میں سیاسی مخالفین کو دیوار میں چنوانا ہو، یا برطانوی دور کے غنڈہ راج ایکٹ کا اثر نو اجرا اور نفاذ و سب دلیری سے کر رہی ہیں۔ آپ کہہ لیجئے کہ ان میں جنرل ایوب جیسی سنگ دلی، جنرل یحییٰ جیسی بے حسی، جنرل ضیاء اور جنرل پنوشے جیسی صفاقی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ان کی یہ کلیئرٹی بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم اورنگزیب سے پنجاب اسمبلی میں پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جہاز خریدا ہے؟ وہ کہتی ہیں ہاں خریدا ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، ہاں جی خریدا ہے، کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ان کا انداز ہے۔ محمد فہیم کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے ایک ڈپٹی کمشنر نے ممبران اسمبلی کے اپنے دفتر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ سیاسی لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ڈپٹی کمشنر کا ممبران کو جواز پیش کیا گیا۔ ادھر صورتحال یہ ہے کہ ایک چپڑاسی تک ڈائریکٹ مریم نواز کے انڈر ہے، اور یہاں پر کسی کو بیوروکریسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں چونکہ اشارے کسی اور طرف سے ملتے ہیں، لہٰذا ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں ڈپٹی کمشنر ان کو اپنے دفتر داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ ہے جناب پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت کی اہمیت۔ ارشاد بھٹی کہتے ہیں اگر تحریک انصاف شہباز شریف کی میثاق جمہوریت کی پیشکش قبول کرتی ہے تو کیا شہباز شریف جعلی مینڈیٹ سے قائم کی گئی حکومت چھوڑ دیں گے، یا پھر 2 سال پہلے عام انتخابات کرانے کے لیے راضی ہوں گے؟ اس پر قمر زمان قائرہ یعنی پیپلز پارٹی کا موقف دیکھیں۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے عوام کے بعد جانا ہی نہیں ہے، اور قمر زمان قائرہ جیسا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اپوزیشن کہتی ہے موجودہ حکومت فرضی الیکشن سے آئی ہے، تو کیا یہ حکومت کام چھوڑ دے؟ پاکستان میں کوئی ایسے انتخابات ہوئے جس میں کوئی داغ نہ ہو یا خفیہ ہاتھ نہ ہو؟ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے۔ مطلب جمہوریت میں جعلی جمہوریت ہوتی ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن میں جس طرح کا معاشرہ درکار ہے، جس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، بدقسمتی سے نہ ہمارے ہاں ذہن اس طرح ٹرینڈ ہے اور نہ لوگ ٹرینڈ ہیں، نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہاں ہائی کورٹس اور صحافیوں کے الیکشن پر سوالات اٹھ جاتے ہیں، تو آپ کہہ دینا کہ ماشاء اللہ ہے یہاں پر، یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، پھر آپ جمہوریت کا لبادہ کیوں اوڑھتے ہیں؟ اپنے آپ کو جمہوری کیوں کہتے ہیں؟ کہہ دو کہ برات جناب بروٹل ہم میجورٹی کے قائل ہیں، جیسے کہ آپ کے سردار بلاول بھٹو نے کہا تھا۔ یہ جمہوریت کے پردوں میں چھپنا چھوڑ دیں۔ عمر انعام کہتے ہیں کمال تربیت کی ہے عمران خان نے اپنے ووٹرز کی۔ جیو پچھلے 16 سال سے عمران خان کا مخالف ہے، اور رجیم چینج کے وقت اور اس کے بعد سے تو گھٹیا پن کی انتہا پر پہنچا ہے، لیکن آج جب جیو پر برا وقت آیا تو عمران خان کے ووٹرز نے کسی بھی مذہبی جنونی گروپ کا حصہ بننے کی بجائے جیو کی معافی قبول کر کے معاملہ درگزر کرنے کا درس دیا ہے۔ جیو سمیت تمام میڈیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے، کسی ادارے کی ہوس کا نشانہ بن کر کسی سیاستدان کے خلاف نفرت انگیزی نہیں کرنی چاہیے۔ اجی پنجاب اسمبلی میں محترمہ مریم نواز کے بجٹ کی جو شیخ امتیاز نے تصویر کشی کی ہے کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بجٹ عیاشیوں کا مجموعہ ہے۔ جس صوبے کے ہوٹلوں کے باہر بچے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا
अपना कूड़ा फेंकेंगे तो उनमें से रोटी का टुकड़ा उठाऊंगा। वहां की वजीर आला ने वीआईपी फ्लाइट पर 11 अरब रुपए खर्च कर दिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए 99 मिलियन रुपए, जैमर्स के साथ 2 नई गाड़ियों पर 171 मिलियन रुपए खर्च किए गए, 4 मोटर व्हीकल 282 मिलियन खर्च किए गए, वुज़रा की सिक्योरिटी की गाड़ियों के लिए 40 मिलियन खर्च किए गए, पुलिस व्हीकल्स की सिक्योरिटी के लिए 4 मिलियन रुपए, साजो सामान के लिए 150 मिलियन रुपए, मोटर ट्रांसपोर्ट विंग की गाड़ियों के लिए 282 मिलियन रुपए दे दिए, डीसी जेएलएम की रिहायशगाह के लिए 10 मिलियन, अफसरान की रिहायशगाह के लिए 16 मिलियन, गवर्नर हाउस में 4 वीआईपी कमरों के लिए 20 मिलियन और वीटीआई कैंपस के लिए 50 मिलियन रुपए रखे गए हैं। इसमें अवाम के लिए आपको बेहतरी की कोई चीज नजर नहीं आएगी। लाहौर में नून लीगी वोटर हैं, उन्होंने एक एंकर से कहा कि मैंने नून लीग को वोट दिया है लेकिन अब मुझे खुद पे लानत भेजना पड़ रही है। मुझे नहीं पता था कि इस लेवल के लोग हैं, हमारे चेहरों पर रौनक नहीं, क्योंकि हमें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। हर बंदा परेशान है, गाड़ी बेचकर बाइक पर आ गया हूं, ये खुशहाली दे रहे हैं भला? बड़े बड़े इश्तिहारात देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अखबारात और टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात देने से खुशहाली नहीं आती, बल्कि अवाम पर खर्च करने से खुशहाली आती है, और ये लोग अवाम पर खर्च नहीं कर रहे, ये अपने आप पर खर्च कर रहे हैं। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।